अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो नावल लेके आई हूँ ये रोमांटिक है, बोल्ड है, लिखा तो ऐसा ही हुआ था। तो ये किस पेज पे है ये मुझे नहीं पता, तो पढ़ के ही पता चलेगा कि किस पेज पे है। और जो राइटर का नाम है और नावल का नाम है आप लोगों को क्लास पे पता चल जाएगा। तो अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हीर अपने कमरे से नीचे आते ही शाहिद साहब के गले लगी। हाय पापा, मैं तैयार हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। हीर ने ब्लू जीन्स और हल्की पीले रंग की शर्ट और गले में गुलाबी सा स्कार्फ लिया हुआ था। शाफी साहब बोले, रुको बात सुनो, आज शाम मेरे बचपन के दोस्त हमारे घर आ रहे हैं, तो जल्दी वापस आ जाना। हीर, पापा कहीं अंकल आप भी तो नहीं आ रहे? एकदम खुशी से चलाई थी। ओके पापा, मैं चलती हूँ। हीर ने क्लास ली और घर आई तो कमरे में से कड़कदार आवाज़ सुनाई थी। हीर ने अपने कदम कमरे की जाने बढ़ाया तो एकदम आवाज़ आई, बीबी जी। हीर एकदम डर के पीछे हटी और देख के चलाई कि क्या है। आराम से नहीं बोल सकती, मैं देख लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। हिना जो इसके घर काम करती थी चली गई। हीर कमरे में दाखिल हुई। सामने ब्राउन शलवार कमीज में शाहजैन बातें कर रहा था। हीर की तरफ देखा और देखता ही रह गया। हीर जो इस वक्त चेहरे पर मासूमियत से जाए खड़ी थी, शाहजैन को बगैर पलके झपकाए देख रही थी। आबिद साहब ने आवाज़ दी, हेलो बेटा, मुझसे नहीं मिलोगी? हीर एकदम खुशी से आबिद साहब को मिली थी। हीर, ये शाहजैन है मेरा बेटा, अब से यहाँ ही रहेगा, क्योंकि मैं और तुम्हारी आंटी लंदन जा रहे हैं और तुम दोनों की यूनिट भी एक ही है। हाय मिस शाहजैन, मेरा नाम हीर है। शाहिद साहब बोले, शाहजैन को कमरा दिखाओ। शाहजैन दिल में सोच रहा था, हीर जाने शाह। हीर ने आवाज़ दी थी, चलें। शाहजैन उठकर चले गए। दोनों हीर के कमरे की तरफ जा रहे थे। हीर बोलती जा रही थी, शाहजैन तो बस ख्यालों में खोया हुआ था। हीर ने बोला, तुम बैठो, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। शाहजैन ने हीर की चीज़ों को देखने लगा, बेड पर लेट के आंखों को बंद किया और हीर के कंबल से हीर की खुशबू महसूस करने लगा। साथ हीर की मेकअप की चीज़ों से लिपस्टिक उठाकर अपनी नाक के पास लाकर सूंघने लगा। नीम बेहोशी में ही लेटा था। अचानक पानी की बूंदों से शाहजैन के मुंह पर गिरी। हीर नहा के बाहर आ गई थी और शीशे को देखकर कंघी कर रही थी। शाहजैन उठकर बैठा, और मैं तुम्हारे बेड पर ही लेट गया था। हीर के कानों में जैसे शाह की आवाज़ की। हीर को ऐसा लगा जैसे जिस्म में मिठास घुल गई हो। हीर हल्की सी हंसी और इसे एक शरारत जहन में आई थी, आप कैसे मेरे बेड पर लेट सकते हैं? मैं ये ज़्यादा पास आने की कोशिश कर रहे हैं। शाहजैन ने एकदम हैरानगी से उठा था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा जानिशा समझ रही हो। शाहजैन के मुंह से एकदम ये अल्फाज ज़ाहिर हुए थे। शाह एकदम खामोश हो गया। हीर की आंखें खुली की खुली रह गई थी। कमरे की खामोशी में आवाज़ ज़ाहिर हुई, बीबी जी खाने लग गया है। शाहजैन तेज़ कदम उठाता नीचे चला गया। हीर ने हिना को बोला, जाओ मैं आती हूँ, और खुद खड़ी शाहजैन के बारे में सोचने लगी। अपने नाजुक होंठ हिलाती बोली थी शाह, और चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी, शाह शाह, और बेड पर गिर गई जाने शाह और अपने होंठों पर हाथ लगाया था। अचानक फिजा में आवाज़ नमदार हुई, हीर हीर आ रही हूँ, और भागते हुए नीचे चली गई थी। शाहजैन नीचे के मुँह किए बैठा हुआ था। शाह साहब, मेरे हीर कल से शाहजैन को साथ यूनिवर्सिटी जाएगी और हर जगह साथ होगा वो उसके। लेकिन हर जगह क्यों? हीर, तुम अकेली हर जगह जाओगी तो मुझे टेंशन होती है ना, लेकिन अब से शाह तुम्हारे साथ होगा। हीर ने शाह का घूरा था। शाह ने देखकर स्माइल पास की, लेकिन पापा, शाहिद साहब को ये कॉल आई, वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चले गए थे। सब खाना खाने के बाद अपने कमरों में चले गए। सुबह हुई, हीर के कमरे का दरवाज़ा बजा। हीर कमेन शाह ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट में खड़ा था। हीर ने जल्दी से दुपट्टा लिया था। आप यहाँ मैडम, हीर रेडी हो जाए यूनिवर्सिटी के लिए? ओके आती हूँ, हड़बड़ाकर बोली। हीर फ्रेश होने लगी थी। शाह वही बैठ के कमरे को देखने लगा। शाह को फिर से हीर की खुशबू दीवाना बना रही थी। वो एकदम होश में हर कमरे में तेज़ी से चलते शाह साहब दाखिल होते। हीर ठीक है ना? शाह बोला, जी जी अंकल, आ रही ओके? हीर ठीक है बिल्कुल। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? शाह साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, बताए मुझे। शाह ज़ोर से बोला था। शाहिद बताए बगैर सीढ़ी से नीचे उतर कर आबिद के पास गया। मुझे डर है वो कुछ कर ना दे हीर को। शाह खड़ा ही था। हीर नहा के आई थी। क्या हुआ शाह, शोर कैसा था? कुछ नहीं, तुम तैयार हो जल्दी। हीर के कपड़े गीले हो के जिस्म के साथ चिपके हुए थे। शाह एकटक हीर को देख रहा था, लेकिन वो अपने ध्यान में थी। शाह हीर का गहरा गला देख कर रहा था। ख्यालात में इस जगह पर अपने लब लगाने की ख्वाहिश कर रहा था। हीर बोली, चलो। शाह हीर से ख्याल से बाहर आते बोला, कितनी खूबसूरत हो ना। हीर चीख कर बोली, क्या बोलने जा रहे हो? शाह, कुछ नहीं, चलो। मुंह में बोला जाने शाह। कार में बैठते हीर सीट पर लगाने लगी। शाह बोला, मैं लगाता हूँ। बेल्ट लगाते शाह हीर की आंखों में डूब गया था और हाथ हीर के बारों से छू गए। शाह ने लम्स महसूस किया और पीछे हो गया। हीर ने महसूस न किया। दोनों यूनिवर्सिटी पहुंचे। हीर की सब दोस्त देखने लगी थी। हाय, हीर कान में पास होकर बोली, ये कौन है? कितना हैंडसम है ना। हीर को अच्छा नहीं लगा। ये मेरा है, अचानक से अल्फाज जाहिर होते थे। इसे बोली, मतलब पापा के दोस्त का बेटा है। शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। पास होकर शाह ने कान में बोला था, चले जाने। शाह सरगोशी करते चलने लगा और हीर को चिड़चिड़ाने के लिए स्माइल पास की थी। हीर ने आंखें दिखाई और दिल में ज़ोर से हंसी थी।
ابھی صاحب بولے شاہد تم دونوں کو سچ بتا دوں لیکن ڈر لگتا ہے ہیر دور نہ ہو جائے کہیں۔ کلاس میں شاہ اپنی ساری توجہ ہیر پر کیے ہوئے تھا جبکہ ہیر اپنی باتوں میں مگن تھی۔ ہیر کا دوپٹہ ہوا میں لہرا کے شاہ کے منہ کو لگا۔ شاہ نے اپنی منہ سے لگائے سے محسوس کیا تھا۔ شاہ ایک دم دوپٹہ چھوڑ دیا۔ کلاس کے بعد گراؤنڈ میں آئے تھے شاہد اگر دونوں کی شادی کرتے۔ شاہد نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ لڑکوں کا گروپ اپنی شرارتوں میں آ رہا تھا اور ہیر پر شربت پھینک کے ہنسنے لگے۔ شاہ زین نے اٹھتے ہی ایک مکہ رسید کیا تھا اور چیخ کر لڑنے لگا تھا۔ ایک ایک کر کے ان کی دھلائی کرنے لگا تھا۔ شاہ چیخ کے بولا جانے شاہ اور باتوں سے پکڑ لیا اور گرنے سے بچا لیا اور لڑکوں کو مار کر بھگا دیا۔ ہیر کے دوست ہیر دیکھ رہے تھے یہ سب۔ شاہ نے سب کے سامنے کس نام سے پکارا تھا؟ شاہ نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور کار میں بٹھا دیا تھا۔ آپ سب کے سامنے ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ شاہ چیخ کر بولا خاموش۔ ہیر کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ اس نے نہیں پسند کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھے ابھی۔ ہیر نے غصے سے شاہ کا ہاتھ جھٹکا اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ شاہد ٹھیک تو بول رہا ہوں میں بتاؤ؟ عابد نے پوچھا تھا۔ لیکن وہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ اچانک ہیر اندر آئی تھی۔ کون بابا؟ کون نہیں ہے بیٹی؟ شاہ صاحب کے رنگ اڑے تھے۔ شاہ زین بولتا اندر آیا تھا۔ سب باہر آ جائیں آنٹی بلا رہی ہے۔ شاہد صاحب فوراً اٹھے تھے۔ چلو چلو۔ ہیر نے ہاتھ جھٹکے۔ پاپا؟ شاہد صاحب کے جانے کے بعد شاہ نے سرگوشی کی تھی۔ جی جی جانے شاہ اور ہلکی سی اسمائل پاس کی۔ ہیر گھورتے ہوئے کچھ نہیں تیز سے بولتے گئی تھی۔ شاہ دل پر ہاتھ رکھے۔ ہائے میری جان۔ شاہ بولتا ہوا کھانے کی میز پر آیا تھا۔ ایک طرف مسز عابد بیٹھی تھی دوسری طرف مسز شاہد۔ کیسا رہا بیٹا آج کا دن؟ ٹھیک تھا نا آنٹی؟ مسکرا کر جواب دیا گیا تھا۔ ہیر دیکھ کے بولی جی امی بہت ہی اچھا اور منہ میں بڑبڑانے لگی۔ سب کھانا کھا کے کمروں میں چلے گئے تھے۔ آیت نہیں کرو گر جاؤ گی۔ دانتوں کو دباتے جی نہیں کچھ نہیں ہوگا پلیز آیت۔ ارحم میں بول رہی ہوں نا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھا نا گر جاتی ابھی آپ اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو۔ ویسے عجیب ناول ہے میری سمجھ سے تو باہر آئی ہے۔ ارحم بولو کیا سوچنے لگے؟ آیت تم اتنی جلدی سو گی؟ نہیں شاید جاگ رہی ہوں بس آنکھیں بند کی تھی۔ شاید بیڈ پر بیٹھا آیت نے سر کندھے پر رکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا میں ہیر سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں اسے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ شاہد نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھا پھر کچھ نہیں بولا۔ ہیر کو میں نے سوچ لیا ہے۔ اگر ہیر کی شادی کر دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کیا کہتی ہو شاہ زین کیسا رہے گا ہیر کے لیے؟ شاہد یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ زین اور ہیر؟ آیت چیخ کر بولی تھی۔ ہیر سو چکی تھی۔ شاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے آنکھ بند کرتا ہیر کا خیال آتا۔ شاہ اٹھا ہیر کے کمرے میں آیا۔ ہیر بال بکھیرے کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ سوتے ہوئے معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ شاہ دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ ہیر کو دیکھ کر اپنے حواس کھو رہا تھا اور ہیر کی خوشبو نیند بےہوشی دے رہی تھی۔ شاہ ہیر کے سر کے پاس بیٹھا اور بالوں کو سونگھتے آگے ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ پر ہیر کا نشہ سا چڑھا جا رہا تھا۔ شاہ نے ہیر کے بالوں پر اپنا منہ رکھا تھا۔ ہیر کو احساس ہوا کوئی کمرے میں ہے۔ ایک دم پیچھے مڑی۔ اس کے منہ سے نکلا شاہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چیخ کے بولا تھا۔ شاہ سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں پیاس لگی تھی پانی تلاش کر رہا تھا۔ بہت اطمینان سے شاہ بول رہا تھا۔ ہیر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ جی جی بالکل یہ میرا کمرہ نہیں کچن لگتا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ شاہ نے ارد گرد دیکھا کہ بولا جی لگتا تو ہے اور زور سے ہنستا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیر بیٹھی ہلکا سا ہنسی پاگل وہ لیٹ کے کمر منہ تک لے لیا تھا۔ آیت بولی شاہ بہت اچھا ہے۔ ہم کب سے جانتے ہیں اسے۔ شاہ کے ساتھ ہیر بہت خوش رہے گی اور اسمائل کرتے شاہد کے گلے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اور دونوں سو گئے۔ اگر میں چھوڑ دوں تو سیریس لہجے میں ارحم نے بولا تھا۔ ارحم یہ کیا بول رہے ہو؟ آیت نے سیریس منہ بنایا تھا۔ ارحم ہنستا مزاح کر رہا تھا۔ آیت نے ارحم کی بازو پر مکے مارے۔ مجھے نہیں پسند ایسے مذاق۔ وہ گلے لگی تھی۔ ارحم نے کمر پر ہاتھ رکھے اسے سہلانے لگا تھا۔ شاہد اٹھو نا اتنی دیر سے سو رہی ہو؟ آیت اٹھ رہی ہوں۔ آج میرا خیال ہے ہیر سے شاہ زین کے بارے میں پوچھ لوں۔ جی اچھا۔ صبح صبح ہیر کروٹ پر کروٹ لے رہی تھی۔ ہنا بی بی جی صاحب نیچے بلا رہے ہیں آپ کو۔ آج تو سنڈے ہے۔ شاہ ہنستے اندر آیا تھا۔ جی نہیں آج اتوار ہے۔ ہیر نے منہ بنایا تھا۔ وہ ویری فنی دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ ویری نائس جوک۔ ہاں ہاں شاہ ہنسا تھا۔ اچھا نا کچھ خبری ہے؟ آؤ نیچے۔ اب میں نہیں آؤں گی باتوں میں اور فریش ہونے چلی گئی تھی۔ شاہ ایک دم سے بیڈ پر گرا تھا اور آنکھوں کو بند کیا۔ اچانک ہاتھ ادھر ادھر کرتے ایک چیز ہاتھ میں آ گئی تھی۔ شاہ نے دیکھا تو ہیر کی برا ہاتھ میں لگی تھی۔ شاہ نے کھول کر سونگھنے لگا تھا۔ ایک دم ہیر سامنے آ گئی۔ ہیر کیا تھی؟ شاہ نے برا ایک دم جیب میں رکھی اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو میڈم کب تیار ہونا ہے؟ ہیر نے ماتھے پہ تیوری ڈال لی اور بولی آپ جائیں میں آتی ہوں۔ شاہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ ہیر منہ موڑ کر ہنسی تھی۔ مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
کچن میں پتہ نہیں پاپا کیوں بلا رہے ہیں، چلو میں بھی ساتھ آتی ہوں۔ آیت اور ہیر شاہد صاحب کے کمرے میں آئے تھے۔ انکل اور آنٹی بھی یہی ہیں ماما جی پاپا، ہیر آ کر بولی تھی۔ شاہد صاحب نے جب بولا جب ہم سب کا فیصلہ ہے کہ تمہاری اور شاہ زین کی شادی کر دیں، کیونکہ عابد اور بھابھی باہر جا رہے ہیں، مجھے بھی یہ منظور نہیں ہے کہ تم کسی نامحرم کے ساتھ پڑھنے جاؤ۔ شاہد نے بات مکمل کی تھی۔ ہیر سن کر ہکا بکا رہ گئی، آنکھیں پھاڑے کے دیکھنے لگی۔ شاہ کی نظر بس ہیر کے چہرے کا تعاقب کر رہی تھی۔ ہیر بولو شاہ، اگر شاہ زین نہیں پسند تو بتا سکتی ہے، زبردستی نہیں ہے۔ ہیر ایک دم تیز سے بولی تھی، میں نے ایسا کب بولا ہے، اور اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ باقی سب ہنسنے لگے تھے۔ عابد صاحب بولے تو پھر شادی کی تیاری کرتے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ ہیر بیڈ پر لیٹے شاہ کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جانے شاہ، آواز گونجی فضا میں۔ ہیر اٹھی، شاہ تم؟ ہاں میں، بولتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ شاہ زین اسے کمرے میں بیٹھا جیب سے برا نکال کر دیکھ کر ہنسا اور اپنے ہونٹوں سے مس کرنے لگا تھا۔ آخر ہیر جان جانے شاہ بننے جا رہی ہو۔ آنکھیں بند کر کے ہیر کو اپنے پاس محسوس کیا تھا۔ شاہ اٹھا، برا الماری میں رکھی اور باہر آیا تھا۔ شاہ زین، جی ماما، ذرا کمرے میں آنا، آ رہا ہوں۔ تمہیں ہیر کیسی لگتی ہے؟ تم سے تو کسی نے پوچھا نہیں کہ تم یہ شادی کرنا بھی چاہتے ہو یا نہیں۔ شاہ بولو شاہ، تم سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں کرنا چاہتا میں یہ شادی، چیخ کے الفاظ سے ظاہر کیے تھے۔ نہیں کر سکتا یہ شادی، اور ہم محبت نہیں کرتے آپ مجھ سے۔ کرتا ہوں تو، لیکن میری بات نہیں مانتی۔ ہم بنا لیتے ہیں نا ریلیشن، کیا ہوتا ہے، شادی بھی ہو جائے گی۔ آیت ٹھیک ہے، اور ہم آپ کہتے ہیں تو آ کے گلے لگی تھی اور ہم نے اسے حصار میں لیا تھا۔ حال جی امی، میں تو پہلے دن سے ہی ہیر کو پسند کرتا ہوں، مطلب راضی ہو تم؟ یہ آواز تو ہیر کی ہے امی۔ شاہ ہیر کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ ہیر باتھ روم کے فرش پر بیٹھی معصوم سا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ ہاں جانے شاہ بول کے گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ جی آپ لوگ سب پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ سب باہر چلے گئے تھے۔ دکھاؤ پاؤں پر چوٹ تو نہیں آئی؟ پاؤں ہاتھ میں لے کر شاہ گرم پٹی لے کر آیا تھا اور لگانے لگا۔ ہیر محبت بھری نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے پاؤں کو اٹھا کر لبوں سے لگا کر چوما اور ہیر کی طرف دیکھا۔ آپ بجائے مجھے شرم آ رہی ہے۔ ہیر کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے۔ شاہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ ماضی آیت بیڈ پر لیٹی اور ارحم اپنی ڈارک بلو شرٹ اتار کے آیت کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ آیت تیز سانس لیتے ہوئے، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ ارحم نے آیت کو حصار میں لیا اور کچھ بولے بغیر آیت کے لبوں پر لب رکھ دیے تھے۔ حال ہیر پیلے رنگ کا لہنگا، گلابی کرتی اور ہرا دوپٹہ لیے بیٹھی، پھولوں کے زیورات زیبتن کیے ہوئے تھے، ساتھ سفید شلوار قمیض میں ہلکے پیلے رنگ کی باسکٹ پہنے ہوئے ہیر کے پاؤں پر اپنا پاؤں رگڑ رہا تھا۔ رسم کے لیے آیت نے مہندی اٹھائی اور لگانے لگی۔ جب سب رسم کی اور کمروں میں چلے گئے تھے، شاہ ہیر کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے لیے تیار ہوئی ہو نا؟ دیکھنے تو دو۔ ہیر کو بیڈ پر بٹھایا اور خود گود میں لیٹ کے ہیر کے ہار کو چھیڑنے لگا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کی شادی کروانے کی؟ زوردار آواز فضا میں نمودار ہوئی تھی۔ شاہ نے ہیر کے ہار کو ہاتھ لگاتے ہیر کا ہاتھ پکڑ کے منہ پر رکھا تھا۔ بوسہ دے کر گجروں کی خوشبو سونگھنے لگا تھا۔ شاہ یہ کیسی آواز ہے؟ ہیر اور شاہ اٹھے اور کمرے سے باہر سین میں آئے تھے۔ ارحم اب کیا بات کرو گے اپنی ماما سے میری جان؟ جب بولے آیت جلدی ہی کرنا بول کے اٹھی تھی۔ ارحم کو کال آئی تھی، 1 منٹ آیت میں آیا۔ مال ریڈی ہے یا نہیں؟ تیرے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ ارحم آرام سے بات کر، بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آیت نے پیچھے سے آ کر ارحم کی کمر کے ساتھ لگی تھی۔ یار کیا ہے، کال پر بات کر رہا ہوں۔ آیت اچھا غصہ تو نہ ہو۔ ارحم کال بند کر کے آیا تھا۔ چلو شاپنگ کرنے چلیں، کوئی اچھے کپڑے لے لینا۔ آیت مسکرا رہی تھی، آپ کتنے اچھے ہیں پاپا۔ ہیر کچھ نہیں ہوا، ایسا کوئی پاگل تھا، تم جاؤ آرام کرو۔ منہ پر پیار سے ہاتھ پھیر کر بولے شاہد نے پولیس کو کال کر کے گرفتار کروا دیا تھا شور کرنے والے بندے کو۔ شاہ کے ذہن میں بات آ گئی، آخر یہ شخص کون تھا؟ جانے شاہ کچھ مدد چاہیے؟ دروازے میں کھڑا شاہ مسکرا کر بولا تھا، جی نہیں میں کر لوں گی۔ ہیر بول کر مسکرائی شیشے کے سامنے کھڑی پھولوں کے زیور اتار رہی تھی۔ شاہ پاس آ کر پیچھے کھڑا ہوا، ہیر کے کندھے پر منہ رکھے ہیر کی گردن پر رکا خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ہیر ساکت ہوئی تھی۔ ماضی شاپنگ کے بعد آیت اچھی سے تیار ہو جانا۔ آیت نے ریڈ کلر کی فراق زیبتن کی اور ساتھ ہلکی سی چوڑی پہنے چلے آیت میں اپنی امی سے ملاؤں۔ آیت شرما کے بولی تھی، جی یہ آپ کا گھر کیسا ہے؟ ارحم چیخوں کی آواز ہے پلیز۔ صبح ہی نہا کے باہر آئی کمرے سے شاہ جو پہلے بستر پر لیٹا تھا تکیے کو سینے سے لگائے پڑا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ جانے شاہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جائیں باہر نہیں شاہ جاؤ میرے۔ ہیر نے آنکھیں دکھائی، غصے میں آنکھیں دکھائی تھی۔ ہنستا ہوا وہ باہر چلا گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شاہ نے پوچھا کہ ماما ہیر کہاں ہے؟
हीर हाथ ही तेज सांस लेती हुई हाँफती हुई आई थी। बोलो इतना क्यों चला रहे हो? कुछ नहीं, आराम से सांस निकालो पहले। शाह हीर ने गुस्से से बोला, आंखों से घूरा था। जाने शाह, कितना अच्छा लगता है ना मेरा नाम तुम्हारे मुंह से। हाँ वेरी फनी, बोल के हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। शाह ने अपनी तरफ खींचा, कमर के गिर्द हिसार बनाते अपना मुंह कान के पास ले गया। जो बात सुनने आई थी वो तो सुन लो। हीर की धड़कनें तेज तेज चल रही थी। अपने अनाबी रंग के होंठों से बोली, शाह छोड़े ना मुझे। शाह हीर को कंफ्यूज होते देखकर थोड़ा सा हंसा था और अपने बाजू हीर की कमर पर और सख्त किए थे। कान में हल्की सी सरगोशी की थी। जाने शाह, हीर के तो जिस्म में लहर सी दौड़ गई थी। हीर ने आंखें बंद की और शाह ने सुलगते लब हीर की गर्दन और बालों के दरमियान रख के सूंघने लगा और हीर को मुड़कर कंधे पर मुंह रखा था। शाहजहान साहब की आवाज़ बुलंद हुई थी। शाह एकदम पीछे हुआ और हीर को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। हीर भागती हुई कमरे में गई और बेड पर गिर के तेज तेज सांस लेती मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। शाह ने पूछा, बोलो शाही साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा आता हूँ मैं, तुम जाओ। शाह गया। जी अंकल बोले। शाह बेटा मुझे पापा बोला करो हीर की तरह। शाह मुस्कुराया था। बेटा यूनी की भी खैर खबर है या नहीं? जी ली है मैंने, छुट्टियाँ ले ली हैं, ये ठीक है। माजी ये कैसा घर है? अरहा मुझे नहीं अच्छा लगा। आयत बोली थी। हाँ क्या वाकई मेरी जान को पसंद नहीं आया? आयत अंदर सोफे पर बैठी और हम आयत मैं अभी अम्मा को बुला के लाता हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है। और हम नाके होकर आयत के लब चूमे और चला गया था। बहुत में एक लड़की आयत के पास आई थी। वो कच्ची कली बाहर आई। उसने आयत को देखा। ये कौन है? शक्ल से तो रक्सा लगती है। दिल में सोचा, क्या कच्ची कली किधर खो गई हो? उठो। आयत ने कांपते होठों से बोला, मुझे अरहम छोड़ के गए हैं, इनका इंतज़ार कर रही हूँ। वसी उठ जा, बाहर इंतज़ार हो रहा है तेरा। अरहम के पास चलते हैं। आयत बाहर आई तो अरहम हाथों में नोटों की गट्ठी लिए खड़ा सा हंस रहा था। एक उम्र सीधा खातून से बातें कर रहा था। आयत भागकर अरहम के बाजू से चिपकी तो अरहम बोलने लगी। अरहम ने कहा, कैसी है? फिर हंस के बोला था। आयत ने बाजू छोड़ कर बोली थी, इसकी तो अम्मा ने जवाब दिया। आयत ने बोला। अरहम ने धक्का दिया और जाते हुए बोला, लेकर ली तुझसे शादी? हाँ हाँ। हंसते ही वो बाहर निकल गया था। अरहम प्लीज़ ऐसा नहीं करो मेरे साथ प्लीज़, वो रोते हुए बोली थी। चल उठ कच्ची गली, तेरा यार तुझे बेच कर गया है। ऐसी वो तो लड़कियां यहाँ आती हैं। जानिशा, पार्लर छोड़ दूँ मैं? जी नहीं, मैं चली जाऊँगी। शाह हंसा था। मैं खुद जाऊँगा कहीं गुंडे लेके तुम्हें, तो मेरा क्या बनेगा? हंसते हुए बोला था। चलो मैं छोड़ दूँ। अच्छा जी चले। कार में हीर और शाह बैठे थे। हीर का हाथ पकड़ा और मसला, घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? नहीं ठीक हो मैं, हीर बोली। हीर को पार्लर छोड़ कर शाह घर आ गया था। तेरी बोली लगने लगी है, चल अंदर। रोना धोना छोड़। आयत को माँ के आगे रक्सा ने दिखाया था। आयत आराम से कच्ची कली नरमीन रक्सा भाई बोली थी। इसे बहुत वो शक्ल से बहुत भोली लगी थी। आयत की आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। अम्मा ने थोड़ी से पकड़ कर ऊपर किया और अपने अंगूठे से आयत के होंठों को मसल के बोली थी, क्या हुस्न है, ले जा अंदर इसे। आयत चीखती रह गई थी। शाह साहब हीर को कॉल कर रहे थे। हीर नहीं उठा रही थी। आयत मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आयत भागती हुई बाहर शाह के पास आई थी। शाह वो हड़बड़ा कर बेड से उठा था। जी आंटी। शाह बेटा, हीर फ़ोन नहीं उठा रही, तुम कहाँ छोड़ कर आए हो इसे? मेरी आंटी, प्यारी आंटी यहाँ आराम से बैठे, मैं इसे पार्लर छोड़ के आया हूँ। इसका फ़ोन चार्ज नहीं था तो बंद हो गया होगा। आप इतना घबराए क्यों जा रही हैं? शाह बस तुम्हारे अंकल टेंशन लेते हैं और मुझे भी देते हैं। माजी हुसन की देवी लगती है अम्मा। हाँ, एक आदमी शराब के नशे में दूध कोठे पर आया था। आयत अपने ख्याल में खड़ी अरहम के बारे में सोच रही थी। इस आदमी ने आते अरहम आयत के कंधे पर हाथ रख के मसल दिया था। आयत ने चीख मारी और पीछे हुई, हाथ न लगा मुझे। शाह पार्लर से हीर को पिक करने आया था। हीर ब्लड रेड लहंगे और कुर्ती और स्किन दुपट्टे में मरबूज खड़ी, साथ डार्क मेकअप में खड़ी थी। शाह दूर से देखकर मुस्कुरा दिया, मुंह में बोला, जाने शाह, और हीर के करीब आने लगा। माजी, नरमीन आयत को कमरे में ले जाओ और तैयार करो। हाथ ना लगाओ मुझे। आयत चीखी थी। चल हराफा, ज़्यादा एक्टिंग ना कर, तेरा यार तुझे बेच गया है। पहले यारों के चस्के लेती हो तुम लड़कियां, और जब बेच जाते हैं तो जान निकलती है तुम्हारी। ज़ोरदार आवाज़ में नरमीन बोली थी। आयत को बालों से पकड़ कर बेड पर फेंका था। नरमीन ने आवाज़ लगाई, ये नई पनखड़ी आई है, इसको तैयार करो। आयत बेड पर गिरी रो रही थी और हिचकियाँ ले रही थी। दिल में सोच रही थी, या मेरे अल्लाह मेरी मदद करी, मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक रक्सा ने आयत को हाथ लगाया। आयत झटके से उठी और खुद को सिमटने लगी। वो बोली, रो ही रही है, तुझे तेरा याद छोड़ कर गया है क्या? आयत क्रिस्टल जैसी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। अच्छा, तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आयत बस खामोश थी। अम्मा की आवाज़ आई, चलो लड़कियों सब जल्दी आओ, शाह साहब आ गए हैं। आए आए हजूर, देखें शाह साहब आज नया माल आया है। अम्मा सर झुकाए हुए बोली थी। शाह साहब बैठिए। नरमीन ने अदब से सर झुकाया था। शाह साहब खिदमत का मौका दे।
شاہ صاحب ہیر کے قریب آئے تھے، پاس آ کر بولے منہ پر نقاب کیوں ہے؟ پارلر والی بولی تھی نکاح کے بعد دیکھنے میں برکت ہے۔ شاہ نے دل پر ہاتھ رکھا، بولا ہاں۔ ایک لمبی سانس لی تھی۔ جانے شاہ اتنا ظلم۔ ماضی نرمین کمرے میں آئی، لڑکی تیار ہو جاؤ، شاہ صاحب آگے ہیں۔ آیت اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی تھی۔ شاہد آیت صبح سے گھر نہیں آئی تھی۔ اچھا آنٹی میں دیکھ کے آتا ہوں۔ شاہد آیت کو ڈھونڈنے لگا۔ اچانک ارحم ایک لڑکی کے ساتھ نظر آیا تھا جو جوس کا گلاس منہ سے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ شاہد بھاگتے ہوئے پاس آیا۔ آیت کدھر ہے؟ چیخ کر بولا تھا۔ کون آیت؟ ارحم نے آہستگی سے بولا تھا۔ آیت میری کزن۔ ارحم تمہاری کزن ہے؟ تو مجھے کیا پتا، بول کے گرل فرینڈ کو بولا تھا۔ چلو بیبی جوس پئیں۔ شاہد نے پولیس کو کال کی پکڑے جانے شاہد نے پولیس کو کال کی کہ پکڑیں اسے، اس نے میری کزن کو غائب کیا ہے۔ نرمین کیا بولی؟ عاشقی کی ماری اٹھ، تجھے کتنی بار بولوں، تیرا یار تجھے بیچ کر گیا ہے۔ آیت کو کب کھینچ کر مارا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے اور لڑکیاں تیاریاں کرنے لگی تھی۔ پولیس نے ارحم کو مارا، سب اگل دیا تھا اس نے۔ شاہد کو سن کر دھچکا لگا تھا۔ سب لڑکیاں شاہ کے سامنے آئیں۔ شاہ نے منہ پر نقاب کیا ہوا تھا۔ آیت بھی لڑکیوں کے درمیان میں ہی سمی ہوئی کھڑی تھی۔ شاہ کی نظر آیت پر پڑی تو وہ وہیں رک گیا تھا۔ ہائے جانے شاہ، اتنا ظلم میں کیسے انتظار کروں؟ ہیر گھونگھٹ سے بولی تھی۔ چلے بھی حال میں جی جانے شاہ۔ شاہ نے پارلر کی کام کرنے والی لڑکیوں کو شادی کی خوشی میں پیسے دیے تھے، انہیں دعائیں دی تھی۔ گاڑی میں ہیر کو بٹھایا اور ہیر کا لہنگا پاؤں کی طرف سے اٹھا کر اندر کرتے شاہ نے ہیر کی اڑتی خوشبو محسوس کی اور ہیر کی یاد کے پاؤں دیکھ کر مدہوش ہو گیا تھا۔ ہیر اسے دیکھتے بولی تھی شاہ لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ شاہ بولا ہونے تو دلہا ہوں تو تمہارے پاس ہی آنا ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ہیر شرمائی اور کچھ نہیں بولی تھی۔ شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ چلیں؟ جی بالکل۔ شاہ صاحب نے بولا اس لڑکی کو بلاؤ۔ نرمین جی حضور۔ پنکھڑی ادھر آؤ۔ ابھی آیت کا کوئی نام نہیں رکھا تھا تو نرمین نے پنکھڑی ہی بولتی تھی۔ آیت وہاں سے نہ ہلی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ نرمین نے کھینچ کے اسے آگے گیا تھا۔ آیت منہ چھپائے کھڑی تھی۔ شاہ صاحب بولے اماں اس کی بولی بتاؤ۔ اماں نے کہا تھا اس کے حسن کے مطابق تم بولو۔ شاہ بولے تھے 10 لاکھ۔ سب لڑکیاں اور اماں حیران ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ اتنے زیادہ؟ پیچھے سے آواز بلند ہوئی تھی 15 لاکھ۔ شاہ نے مڑ کر دیکھا، ایک ہینڈسم سا نوجوان کھڑا تھا۔ شاہ نے بولا 20 لاکھ۔ سب حیران ہو رہے تھے اور آیت روئے جا رہی تھی۔ اس بندے نے بولا 25 لاکھ۔ اماں نے آیت کو اس آدمی کے ساتھ بھیج دیا تھا، میں نہیں جاؤں گی۔ آیت چلائی اور پھر اماں نے نرمین کو اشارہ دیا کہ اسے اس آدمی کے حوالے کر دو۔ نرمین نے آیت کو کھینچا اور اس آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آیت بہت رو رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ چلو، اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا اور گھسیٹ کر کوٹھے سے باہر لے گیا تھا۔ جا کے گاڑی میں دھکا دیا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ آیت نے روتے ہوئے اس آدمی کی منتیں کی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شاہ نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ جانے شاہ، جب میں شادی کے بعد یوں نہیں جاؤں گا، میرے لیے اچھے کھانے بنانا۔ مسکرایا۔ اور میں کیا کروں گی اس وقت؟ مجھے بھی تو جانا ہے نا۔ چڑ کر وہ بولی تھی یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ آرام سے بیٹھو اور رونا بند کرو۔ آیت بہت گھبرا رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ آدمی ایک گھر میں لے گیا اور دروازہ بند کیا اور خود روم سے باہر نکل گیا۔ وہ آیت زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر آیا تھا۔ آیت اس آدمی نے نام لیا۔ آیت ایک دم اٹھی تھی اور دیکھا، چونک کر بولی شاہد، اور اٹھ کے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہد مجھے بچا لو۔ آیت تم ٹھیک ہو؟ یہ میرے دوست ہی لے کر آیا ہے، مجھے بس اب پتہ چل گیا ہے۔ شاہد مجھے ارحم یہاں بیچ کر چلا گیا تھا۔ جانے شاہ، ہم آ گئے ہیں ہال کے باہر۔ شاہ نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا، ہیر کو ہاتھ دیا تھا اور جانے شاہ۔ ہیر نے شاہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ اترے ہی شاہ کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہد نے آگے ہو کر آیت کو حوصلہ افزائی کی اور کہا مجھے سب پتہ چل گیا ہے، بس تم گھر جا کر کچھ نہیں بتانا، آنٹی انتظار کر رہی ہیں۔ میں گھر جا کے سب سنبھال لوں گا، جلدی فریش ہو جانا، ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہے۔ آیت اٹھ کر باتھ روم میں اپنا خلیہ درست کرنے گئی اور باہر آئی۔ شاہد باہر کھڑا تھا، اس آدمی سے بات کر رہا تھا اور آیت تو اس آدمی نے آیت سے پوچھا ٹھیک ہو؟ اور آیت بولے جی، اور وہ دونوں گھر چلے گئے تھے۔ چند ماہ بعد شاہد آیت چلائی تھی۔ شاہ اور ہیر ہال کے انٹرنس پر آئے تھے اور چلتے ہوئے اسٹیج پر گئے تھے۔ جانے شاہ، دل چاہتا ہے کسی اور کو دیکھنے نہ دوں اور پوری دنیا سے چھپا لوں، دیکھو کیسے سب دیکھ رہے ہیں۔ شاہ نے ماتھے پر سلوٹ لی تھی۔ ہیر مسکراتی، شاہ آپ زیادہ پوزیسو ہو رہے ہیں آج، تم کسی اپسرا سے کم بھی تو نہیں لگ رہی۔ جانے شاہ، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، جبکہ ہم ایک ہونے جا رہے ہیں۔ شاہد صاحب مولوی کے ساتھ آئے، بولا نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا تھا۔ ہیر کنفیوز ہونے لگی۔ شاہ زین ولد عابد شاہ کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ طے پایا جاتا ہے۔ ہیر ولد شاہد شاہ قبول ہے؟ ہیر نے بولا قبول ہے، قبول ہے۔ شاہ زین نے بولا
قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ شاہ مردوں کے گلے ملا اور بیٹھا تھا اور ہیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے بولا، فائنلی جانے شاہ۔ ہیر بس شرما رہی تھی۔ ہیر سجی سبری اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور پھولوں کی خوشبو اندر لی۔ ہیر آج حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ ہیر کا دولہا بھی کچھ کم نہ تھا۔ شاہ کی بڑی بڑی آنکھیں مردانہ وجاہت سے بھرپور، گورا چٹا رنگ۔ ہیر بیٹھی تھی، اچانک دو قدم اس کے سامنے آ کر رکے۔ شاہ روم میں آ گیا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آ کے بیڈ پر بیٹھا اور ہیر کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں مدھم ہوئی، جسم میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ شاہ نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور دبایا تھا۔ جانے شاہ، تمہارے جسم سے نکلنے والی مہک مجھے دیوانہ کر رہی ہے۔ پتہ نہیں چہرہ دیکھتا ہے میرا حواس قابو میں رہیں گے بھی یا نہیں۔ شاہ ہیر کے قریب ہوا اور ہیر کا گھونگھر اٹھاتے بولا، ماشاء اللہ، شکر ہے میرے اللہ کا، شکر ہے۔ ہیر، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے اور رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہیر میری جان، جانے شاہ، تم بھی اپنے شوہر کو دیکھ لو۔ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں شاہ جو میں آپ کو دیکھوں۔ مجھے اپنی خوش قسمتی سے پہ رشک آ رہا ہے، کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ نہیں لگے گی جانے شاہ، میں چاہتا ہوں نظر بھر کے اپنے شوہر کو دیکھو۔ ہیر نے آنکھیں اٹھائی اور دیکھنے لگی تھی۔ جانے شاہ، تکلیف کے لیے معذرت، مجھے اٹھ کر دکھاؤ۔ ہیر اٹھی اور روم میں چلی۔ ہیر، مجھے پاگل کر رہا ہے تمہارا حسن اور تمہارے بدن کی خوشبو۔ شاہ اٹھ کے ہیر کے قریب آیا اور ہیر کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور چومنے لگا۔ ہیر کے جسم میں محبت کی لہر دوڑ رہی تھی۔ شاہ نے ہیر کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ ہیر تو مانو شاہ کی گود میں سمٹ گئی تھی اور اٹھنے کا سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ شاہ خود ہیر کے قدموں میں بیٹھا اور ہیر کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈبی نکالی اور ہیر کے پاؤں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ ہیر ایک دم وہ بولی تھی، شاہ، میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگائیں۔ شاہ نے ایک انگلی ہیر کے ہونٹوں پر رکھی تھی۔ آج نہیں روکا، کب سے اس رات کا انتظار کر رہا ہوں جانے شاہ، جس دن بس میری اور میری ہوگی۔ شاہ بول کے پاؤں کی طرف بیٹھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ شاہ نے ہیر کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لی اور پائل نکال کر اس میں پہنائی تھی۔ پائل سونے کی بنی ہوئی تھی اور سفید موتیوں سے بنی تھی۔ شاہ نے دونوں پاؤں میں پہنا کر پہلے پاؤں کا اوپری حصہ چاٹنا شروع کیا، جبکہ ہیر بیڈ پر لیٹی احساسات محسوس کر رہی تھی۔ شاہ نے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں دبایا اور اپنی شدتیں لٹائی تھی۔ شاہ نے پاؤں کے تلے چاٹنے شروع کیے تھے۔ ہیر کو گدگدی ہو رہی تھی۔ ہیر پیچھے کرتی، لیکن شاہ نے اپنی گرفت مضبوط رکھی تھی، اپنے کام میں مشغول رہا اور شدت لٹاتا رہا تھا۔ ہیر، میں چاہتا ہوں رات ختم ہی نہ ہو، اور پاؤں پر شدت لٹاتا رہا تھا۔ شدت لٹاتے اوپر کی جانب جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ ہیر کے دل کے مقام پر منہ رکھ کر سونگنے لگا اور منہ دبائے چلا جا رہا تھا۔ شاہ، ہیر آہیں لیے جا رہی تھی اور شاہ شدت لٹاتا جا رہا تھا۔ ایک دم بجلی چلی گئی، کمرے میں رات کی سیاہی کے بادل پھیل گئے تھے۔ شاہ، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو، ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ جانے شاہ، رکو، میں بس ابھی آیا۔ بجلی آئی، ہیر بیڈ سے غائب تھی۔ ہیر شاہ چلایا تھا، بھاگ کے روم سے باہر گیا تھا۔ شاہ بھاگ کر روم سے باہر گیا اور ہیر کو ڈھونڈنے لگا اور سب کو چیخ چیخ کے اٹھایا تھا۔ آیت چیخی اور بولی، شاہد، ارحم لے کے آیا ہے اسے۔ آیت بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہد نے پولیس کو کال کی اور آیت پر پانی ڈالا تھا۔ شاہ بولا، ارحم کون ہے؟ کیوں لے کر گیا ہے میری ہیر کو؟ مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں باپ ہوں تمہارا۔ ہیر، آیت اور شاہد جھوٹے ہیں، شاہ کو آیت نے بتانے لگی تھی، لیکن وہ کیسے باپ ہے ہیر کا؟ شاہد صاحب باپ نہیں ہیں کیا ہیر کے؟ میرے پاپا تو شاہد ہیں۔ ہیر بولی، آپ نہیں ہیں۔ شاہ کو آیت نے ارحم کے فراڈ کیا وہ سب بتانے لگا تھا۔ چند ماہ گزر گئے تھے، تب آیت کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ بولے، یہ امید سے ہے اور شاہد صاحب آپ باپ بننے والے ہیں۔ تب شاہد نے مجھ سے شادی کی تھی اور ارحم جیل سے نکلا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ہے اور وہ آیت کو بھی اس کام پر لگانا چاہتا تھا۔ تمہاری ماں نے مجھے دھوکہ دیا اور شاہد سے شادی کر لی۔ میری بچی، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں نے تمہاری خاطر شادی بھی نہیں کی میری بچی، بول کے رونے لگے تھے۔ شاہ ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن ہیر کا کہیں اتا پتہ نہ چل سکا اور شاہ کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی اور پاگلوں کی طرح دیوانہ وار تلاش کر رہا تھا۔ تو ارحم، پاپا، آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور آج میرے شوہر کے ساتھ پہلی رات ہی، وہ کیا سوچے گا میں بھاگ گئی ہوں اسے چھوڑ کر۔ آپ میرے فون پر بات کروا دیں، وہ بہت ٹینشن میں ہوں گے۔ کروا دوں گا، پہلے تم آرام کرو، دوپہر کے کھانے کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہیر کو بالکل سکون نہیں آ رہا تھا۔ ارحم کے سوتے ہیر نے گھر کے نمبر پر کال ملائی تھی، لیکن کسی نے نہ اٹھائی۔ پھر ہیر نے شاہ کو کال کی تو شاہ نے اٹھا لی۔ شاہ، ہیر تم ٹھیک ہو؟ شاہ، میں ٹھیک ہوں، یہ میرے پاپا ہیں۔ نہیں جانے شاہ، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہیں بیچنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص تم ہو کہاں؟ میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ وہ میں۔ ارحم نے ہیر کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور غصے سے بولا، بے غیرت لڑکی، پھر کو اپنی ماں پر گئی ہو، ذرا سی بھی بات پر اپنے یاروں کو ڈھونڈ لیتی ہو۔ سالے، ہاتھ نہ لگانا میری بیوی کو۔ شاہ چیخا تھا، ارحم، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اس کو یہاں سے مال ڈراٹ والے کارخانے شفٹ کر دو۔ شاہ نے فون پر سنا اور بھاگا تھا۔ وہ لوگ ہیر کو کار میں بٹھا ہی رہے تھے۔ شاہ پہنچا، چھوڑو میری بیوی کو۔
اور ہم نے منہ پر مکہ مار کر بولا ہٹ کر سالے آیا بڑا بیوی والا۔ شاہ اٹھا لڑنے لگا تھا، ایک بندے نے فائرنگ کی، شاہ نے ارحم کو گریباں سے پکڑا اور مار رہا تھا۔ ہیر چیخی تھی، شاہ کو گولی لگی اور وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ ان لوگوں نے ہیر کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ شاہ نے پولیس کو کال کی ہوئی تھی اور وہاں پولیس پہنچی اور ارحم کو حراست میں لے لیا تھا اور ہیر کو چھوڑ دیا۔ شاہ بے ہوش ہو گیا تھا، ہسپتال لے کر جایا گیا اسے۔ ہیر اپنے والدین سے ملی اور شاہ کے ٹھیک ہونے کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ شاہ کو ہوش آیا اور ہیر کا نام لینے لگا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا، بولا مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ مریض بار بار کسی جانے شاہ کا نام پکار رہا ہے، جا کے مل لے۔ ڈاکٹر بولتے ہی مسکرایا چلا گیا تھا۔ ہیر نے اپنی امی کی طرف دیکھا، اندر گئی تھی۔ جاتے ہی لیٹے ہوئے شاہ کے اوپر لیٹ گئی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا اور آگے کیوں آئے تم گولی کے بتاؤ؟ ہیر شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں ہوتا جانے شاہ کچھ بھی۔ آپ کے ہوتے بھلا مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ بس کرو، زیادہ نہیں بولو۔ ہیر منہ بنا کے بولی، اف میری جان کا منہ کیوں لٹک گیا ہے؟ بولا تو ہے اب ایسا نہیں کروں گا۔ ہیر نے جوش میں آ کر شاہ کے گلے لگی تو شاہ کی بازو میں درد ہوا جہاں گولی لگی تھی۔ اس کی ایک دم چیخ نکلی تھی۔ باہر کھڑے سب گھبرا کے اندر آئے تھے۔ شاہ تم ٹھیک ہونا؟ ہیر سمجھی تنگ کرنے کے لیے چیخ ماری ہے اور اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ سب اندر آ گئے، ہیر کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ ہیر جان سب دیکھ رہے ہیں، گھر جا کر لینا نا، اب تمہارا ہی ہوں۔ کان میں سرگوشی کی تھی۔ نہیں میں نہیں ہٹ رہی، سمجھ آئی؟ چبا کر وہ بولی تھی۔ ایت بولی، ہیر بیٹا شاہ کے والدین کو بھی ملنے دو۔ ہیر ایک دم پیچھے ہوئی تو سب کو دیکھ کر شرمندہ سی ہوئی تو پیچھے ہوئی، شاہ کے والدین سے ملی اور بیٹے کو پیار دیا۔ سب کے جانے کے بعد شاہ کو بولا بتا نہیں سکتے تھے؟ ہاں جی نہیں، مجھے تو مزہ آ رہا تھا، میں کیوں بتاتا؟ ویسے بھی اپنی پہلی رات کی بربادی کا بہت افسوس ہے مجھے، سب اس ارحم کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاہ پلیز، ہیر نے گھورا، ایسے تو ان کو نہ بولو، ہیں تو میرے پاپا نا۔ اچھا میم اب نہیں کہتا۔ ہیر کو کھینچا، ہیر آج رات پھر ریڈی رہنا بول کے وہ ہنسا تھا۔ ہیر شرما گئی اور شاہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شاہ نے ہاتھ پر بوسہ دیا، بس آپ پہلے پوری طرح ٹھیک ہو جائے پھر سوچیں گے۔ ہیر نیچے دیکھتی بولی تھی، جانے شاہ کیا سوچیں گے؟ شاہ ہیر کو تنگ کرنے لگا تھا۔ اچھا مطلب میری بازو پر چوٹ ہے تب تک درد؟ اچھا مطلب میری بازو پر چوٹ ہے تب تک مجھ سے دور رہو گی، چھوڑنا چاہتی ہو مجھے؟ شاہ نے ناٹک کرتے منہ بنایا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر کیا کہا ہے مجھے نہیں پتا، بس آپ سمجھ آئیں تیزی سے بولی تھی۔ کیا سمجھ آؤں؟ وہی ہیر، وہی کیا؟ مجھے نہیں پتا شاہ، میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بھی مر رہا ہوں بول کے سائڈ کیا اور زبان باہر نکالی تھی۔ ہیر کو بہت غصہ آیا، منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کتنی بار بولا ہے مرنے کی بات مت کرو؟ ہیر اوپر جھکی ہوئی بول رہی تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاہ کی آنکھ میں آ کر گرا تھا۔ شاہ اٹھا، ہیر کو بازو میں لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جانے شاہ؟ اتنی سیڈ کیوں ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہوں میں بالکل، بس آپ آئندہ ایسا نہیں بولیں گے۔ شاہ صاحب اندر آئے، ڈسچارج ہو گیا ہے۔ شاہ گھر آیا، سب مل کر گئے اور ہیر پاس ہی کھڑی تھی۔ جانے شاہ جی بولو، امی وغیرہ کے سامنے بھی نہیں شرم کرتے ہو؟ جانے شاہ بولنے سے ہیر نے غصہ کرتے ہوئے اسے ڈانٹا تھا۔ شاہ نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنے اوپر گرا کر باہوں میں لیا تھا۔ یہ لو نہیں، بازو میں درد ہو رہا ہے، معصوم سا انداز تھا۔ ہیر اٹھنے لگی، شاہ نے لبوں پر لب رکھ کر انہیں قید کر لیا تھا اور عمل جاری رکھا۔ 20 منٹ بعد ہیر نے سانس باہر کی تھی۔ ہیر کے ہونٹ سرخ ہو رہے تھے۔ شاہ نے اپنے سینے پر اسے لٹایا ہوا تھا اور کمر پر سیدھا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاہ کے ایسا کرنے سے ہیر کنٹرول کھو رہی تھی، تھوڑا سا اوپر ہو کے شاہ کے لبوں کو منہ میں لے لیا، زور زور سے دبانے لگی تھی۔ روم کا ڈور بجا اور ہیر اٹھی تھی۔ پتہ نہیں یار میری قسمت کیوں خراب ہے، شاہ بولا تھا۔ ہینا اندر آئی تھی۔ شاہ بھابھی کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ آیت میڈم پوچھ رہی ہیں۔ ہیر نے شاہ سے پوچھا کچھ کھاؤ گے؟ شاہ نے سر ہلایا اور آنکھ ماری تھی۔ ہاں تمہیں کھاؤں گا۔ ہاں ہیر نے منہ چڑھایا اور ہینا کو بولا دلیا لے آؤ۔ ہینا کھڑی تھی۔ تم شروع ہو گئے تو بیوی ہو تم میری؟ جانے شاہ ادھر آؤ۔ میں نہیں آ رہی۔ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ میری بازو میں درد ہو رہا ہے، معصوم بن کے بولا ہیر۔ آپ ہی دیکھو کدھر؟ شاہ نے شرارتی انداز میں ہیر کو کمر سے پکڑ لیا اور ہونٹ رکھ دیے تھے۔ ہیر اٹھی، کیا ہے؟ کچھ نہیں جانے شاہ، محبت ہے بس، میں آتی ہوں باہر سے۔ شام کے وقت ہیر روم میں آئی، شاہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھے کو چوما۔ شاہ کی آنکھ کھلی لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ ہیر شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر لبوں کے قریب آ رہی تھی۔ شاہ نے ویسے ہی آنکھیں کھولی اور پیچھے ہوا تھا۔ شاہ بولا اوف، اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو میری عزت، او مائی گاڈ، اور لڑکیوں کی طرح ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ ہیر ہنسی، پاگل۔ اچھا سیدھے ہو کر بیٹھو، دلیا لائی ہوں۔ ہیر میں تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، شوہر کی خدمت نہیں کر رہی تم؟ کرتی تو ہوں، معصوم بن کر ہیر بولی تھی۔ اچھا تو مجھے کھلاؤ۔ کیوں چوٹ تو الٹے ہاتھ پر لگی ہے نا، سیدھے سے کھاؤ۔
نہیں کھاؤں گا، हीर हंसी और चम्मच आगे किया था। शाह बोला ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं फिर कैसे, मैं नहीं बताऊंगा। शर्म आती है हाँ शाह, ज़्यादा अब ये ज़्यादा हो रही है एक्टिंग। हाँ हीर ने चम्मच आगे किया और शाह खा रहा था। ये रात हो गई है, चलो मुझे रेडी हो के दिखाओ। रेडी तो हूँ। ऐसे नहीं, एक बैग उठाया, ये पहन कर आओ। हीर ने खोल कर देखा, मुझे नहीं आएगा पहनना, हीर बोली थी। जानिशा इसमें कार्ड है, इसको देखना सब आ जाएगा। हीर ने नाइटी पहन तो ली थी लेकिन बाहर नहीं आ रही थी। जानिशा कितनी देर लगेगी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आती हूँ, आवाज़ दी थी। हीर सिमटी हुई बाहर आई थी। रेड कलर की नाइटी हीर के जिस्म को पूरी तरह से बरहना किए हुई थी। हीर ने मुंह नीचे किया होता, जिस्म पर 2 स्ट्रेप बस कंधे पर और नीचे जाली की बनी हुई थी। ऊपर छोटे छोटे फूल थे, सारे जिस्म को नुमायां किए हुए थे और वाज़ा बदन के कट नजर आ रहे थे। शाह ने देख और नजरें हीर के बदन पर रोक ली थी। काफ़ी देर बाद बोला था, तू अक्सगुल है, तेरी खुशबू मुझ पर मुसल्लत रहती है। शाह ने बोला, पास आओ। हीर चलती हुई पास आई थी और खड़ी हुई। शाह नजरें हटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हीर की बरहना टांगों पर हाथ फेरा। हीर पीछे हुई। शाह चौंका था, क्या हुआ? मैं आपका पसंदीदा परफ्यूम लगा लूँ? नहीं, मुझे बस तुम्हारी खुशबू पसंद है। हीर गई और अलमारी खोली थी और वहीं बरा आके बाहर की तरफ गिरी थी। हीर देखकर हैरान हुई थी। बरा देखकर हैरान हुई, पीछे मुड़ी थी। शाह ये क्या है? हाथ में उठा के शाह बोला, बुरा है बरा है, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, ये मेरी है और इधर क्या कर रही है? और चीख के बोली थी। जाने शाह रिलैक्स से बैठो, मैं नहीं बैठ रही, पहले बताओ। शाह ने बताया सब। यार इस वक्त कैसे देता मैं? ये रोने लगी थी, बाथरूम में जाकर कपड़े पहने थे। जानिशा प्लीज़, आई एम सॉरी, डोर तो खोलो। हीर हटो मेरे सामने से, सोने दो मुझे। हीर के जाकर बेड पर बैठी और कंबल ऊपर लेट गई थी, मुंह मोड़ कर। हीर मेरी जान, बात तो सुनो। शाह ने पास लेट कर बाल पीछे की और कान में किस की और बोला, सॉरी शाह। हीर शाह की तरह लेटी रही थी। शाह ने मुँह अपनी तरफ करके होंठों से इसके होंठ जोड़ लिए थे। हीर की आंखों से आंसू मोती बन के नरम गालों पर गिर रहे थे। शाह ने गालों पर अपने तकते होंठ बेबस किए और पीछे जा रहा था। सॉरी जानिशा, प्लीज़ रो नहीं, मुझे मार लो बेशक। शाह ने गर्दन पर मुँह रखा और खुशबू सूंघने लगा था। दोनों सो गए। सुबह हुई। हीर फ्रेश होकर बाहर आई और अपने बाल खुश कर रही थी। शाह की नाक में हीर की खुशबू फैली और उठ के बैठा था। शाह के चीखने पर हीर बेकरारी से मुड़ी थी। शाह ने बेध्यानी से उठा था तो हाथ के ऊपर तकिए का पूरा जोर पड़ा था। हीर ने पास आकर तकिया हटाया था। मैं बाल खुश कर दूँ तुम्हारे? शाह बोला था। हीर ने जवाब नहीं दिया और पास आकर शाह ने तौलिया लिया और मुँह के सामने कर बाल सूंघ रहा था और एक हाथ से बाल खुश्क। हीर मुंह बनाकर खड़ी थी। शाह ने अपना मुंह हीर के मुंह के पास किया और अपने गाल हीर के गालों से मसलने लगा और हीर के गले में हाथ डालकर फेरने लगा। दरवाज़ा बजा। बीबी जी, खाना तैयार है, आ जाए। हीर हाथ झड़कती तेजी से बाहर आई और खाने की मेज़ पर बैठी शोहर की तरह, तुम्हारा आयत ने पूछा था। आ रहे हैं अम्मी। शाह आया, साथ बैठ गया था। हम कल जा रहे हैं, कल की फ़्लाइट है। आबिद बोला था। शाह ठीक है पापा। तुम दोनों ने क्या प्लान किया है हनीमून का? अभी चुनी है हमारी। हीर तेज से बोली थी। बेटा ये मैंने पेरिस की टिकट करवाई है तुम दोनों के लिए, मेरी बहू की मुंह दिखाई है। ये शाह ने टिकट ले ली थी और बाकी सब खाना खा रहे थे। आप ही साहब फ़ोन सुनने लगे और आयत किचन से कुछ लेने गई थी और फ़ोन पर बात सुनकर टेंशन वाला मुंह बनाकर आई थी। शाहिद और आयत रात को कमरे में लेटे हुए थे। आयत बोली, शाहिद एक बात बताऊँ? जी बोलो। आबिद को मैंने फ़ोन पर इसी कोठे के बारे में जिक्र करते सुना था। कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो। ठीक है शाहिद, ठीक है शाहिद। और वो सो गई। हीर जान कब तक नाराज़ रहना है मुझे नहीं पता। हीर के कंधे पर मुंह रखकर इसकी गर्दन पर बाइट की थी और पीछे होकर हंसा था। हीर क्या है शाह? वो आगे होकर मुक्का मारा था। शाह ने हीर को खींचा और बेड पर फेंका था और ऊपर आकर हीर के बाल ठीक करने लगा और माथे पर बोसा दिया। परसों की फ्लाइट है शाह हमारी, और मेरे पास तो मॉडर्न कपड़े भी नहीं है। शाह से देखकर हंसने लगा था। हम जब मामा पापा को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे तब शॉपिंग पर जाएंगे और जो लेना होगा ले लेना। अब तो मेरी बाजू भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। हाँ ठीक है, कल ले लेंगे। हटा, मुझे सोना है, ऐसे ही सो जा। हीर चिढ़ती हुई उठी और उठकर बैठी और शाह साइड पर हुआ था। रात दोनों सो गए थे। हीर और शाह तैयार होकर बाहर आए और एयरपोर्ट के निकले। बाबा आप वहाँ पहुँच के कॉल कर देना, ऐसे मुझे आपकी बहू की टेंशन होगी। बोलते हुए हीर की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। एयरपोर्ट पर पहुँचते हुए सब खुशी से मिले और शाह से इनके वालिदैन चले गए और शाह और हीर इसके वालिदैन बाहर निकले तो शाह बोला था, हम दोनों को शॉपिंग पर जाना है, आप घर चले जाएं। आयत बोले, ठीक है बेटा। और वो दोनों चले गए थे। शाह और हीर ने मॉल में शॉपिंग की और
शो पर शाह की दोस्त मिली। शाह हंस के बातें करने लगा था। हीर ड्रेस पसंद कर रही थी। बाहर आई, शाह ने इसे तारीफ कराया था। हीर मेरी दोस्त है और हीर से मिली थी। शाह घर चले, दोनों गाड़ी में बैठे थे। हीर तुम कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे थे। शाह हंसा था। जलन हो रही है तुम्हें? खुद तो पास आने नहीं देती। मैंने सोचा किसी और को ही ढूंढ लूँ। मैंने कब कहा पास नहीं आओ? अच्छा। शाह ने ज़ोर से बोला और ब्रेक लगाई और हीर पर झुका था। हटो। हीर सांस बाहर करने लगी। शाह ने गाड़ी चलाई थी। दोनों घर पहुंचे। हीर ये लो रात के लिए। हीर को बैग पकड़ाया। हीर ने देख कर रख दिया था। बोली शाह भी कर लो, क्या पैकिंग है करनी है? और जल्दी से मेरी बाहों में आओ। हीर हंसी और पैकिंग करने लगी और शाह ने टीवी ऑन किया और देखने लगा। रात गहरी हो रही थी। हमारी हीर खुश है ना? आयत बहुत तो खुश है हीर। हीर काम खत्म करके शाह के साथ आकर बैठी और अपना सर शाह की गोद में रखा था। शाह बालों में हाथ फेरने लगा था। जाने शाह थक गई हो, दबा दूं मैं? सर दबा दूं मैं? शाह चेहरे पर हाथ फेर रहा था और प्यार कर रहा था। हीर ने शाह की गोद में आंखें मोड़ ली थी। शाह ने आवाज़ दी थी इसे। जाने शाह जी बोलो, रेडी होकर आओ ना। अच्छा। हीर तैयार होने चली गई थी। शाह रूम की सेटिंग की और मेज़ पर फूल के गजरे रखे और बेड पर फूल बिखेर दिए थे। लाइट मध्यम की और हीर बाहर आई थी। गुलाबी रंग की नाइटी पहने, जालीदार थी। हीर का हाथ पकड़ कर शाह ने एक हाथ में गजरा पहना और फिर दूसरे हाथ में हीर को बेड पर लिटाकर खुद इस पर झुकता चला गया था। हीर बेहाल हो रही थी। शाह ऊपर हुआ। हीर की जान में जान हुई थी और सांस बहाल हुई थी। शाह ने बोला, अगर तुम्हारे जिस्म का अहाता करने बैठा तो सर्दियों की 4 तवील रातें फ़कत तुम्हारे याकूती होंठों दस्त छानने में लग जाएंगी। शाह बोलकर फिर से झुका और अपने शेते पूरी रात लुटाता रहा और ऐसा करते सुबह के 4 बज गए थे। हीर बेसुध बेड पर पड़ी थी। शाह ने कंबल उठाकर डाल दिया, सारे बदन को छुपा दिया था और जो खुद फ्रेश होकर आया और अपने जिस्म में हीर की सनसनाहट महसूस करते सो गया। सुबह हुई। हीर ने अपने बिस्तर पर आंखें खोली। शाह लेटा। शाह नींद में था। हीर ने करवट ली और शाह के ऊपर लेट के आंखें मूंद ली थी। दरवाज़ा बजा। हीर उठी, जल्दी से बाल पीछे किए और ड्रेसिंग टेबल से कैचर उठाकर दरवाज़ा खोला था। बीबी बुला रही हैं, चाहती हूँ। हीर अंदर आई और शाह के पास बैठी थी और गाल को चूमा था। गुड मॉर्निंग। अपने गाल को शाह के गाल से रगड़ने लगी। शाह नींद से उठा और करवट ली थी। हीर कान के करीब आकर बोली, हनीमून पर नहीं जाना क्या? शाह ने हाथ कमर में देकर हीर को ऊपर गिराया था। जाना तो है, लेकिन हाथ में दर्द हो रहा है। जाने शाह उठो ना। हीर ने शाह के मुंह पर से अपने बाल हटाए बोली और कान के पीछे किए थे। उठ रहा हूँ। हीर पीछे हुई तो शाहजैन उठकर बैठा था। हीर खड़ी होकर शाह के सर में हाथ फेरने लगी और बाल माथे से हटाए थे। शाह उठा, फ्रेश होने चला गया। शाह ने हीर का हाथ पकड़ा और दोनों खाने की मेज़ पर आए और स्नान करके बैठ गए थे। शाहिद शाह, अब बाजू में दर्द तो नहीं है ना? ठीक हूँ, आज चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, ठीक हूँ। हीर रूम में तो बोल रहे थे कि दर्द है। शाह मुस्कुराया था। हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द है बस। आए तो आज चेकअप करवा ही लो। जी आंटी, करवा लूँगा। हीर काफ़ी लेकर रूम की बालकनी में खड़ी पी रही थी और हाथ बालकनी पर टेक लगाए खड़े। शाह पीछे से आया और कंधे पर मुँह रखकर इसके बाल पीछे किए और हाथ हीर के पेट पर बांध लिए थे। क्या हो रहा है? जाने शाह कुछ नहीं। हीर ने मासूमियत से शाह की तरफ देखते हुए कहा था, बस बच्चे खेल रहे हैं, वो देख रही हूँ। तुम्हें भी चाहिए? इससे देखते हुए हंसा था। हटो ही थोड़ा सा मुस्कुराई और शाह के से पीछे होकर रूम में आ गई थी। शाह पीछे भागा और हीर का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाया था। क्या हुआ? शर्म आ रही है? हीर के शर्म से गाल गुलाबी हो रहे थे। शाह छोड़ने के लिए थोड़ा पकड़ा है। शाह हीर ने आंखें दिखाई थी और छोड़कर हंसा था। हीर ने पैकिंग करने लगी और शाह सामने बैठा काम कर रहा था। जाने शाह, जल्दी करो, फ्लाइट का वक्त हुआ जा रहा है। बस कर रही हूँ। घर से रवाना हुए। शाहिद और आयत दोनों के साथ एयरपोर्ट आए थे और जहाज़ आसमान की बुलंदी को छूता नज़रों से गायब होता चला गया था। हीर और शाह पैलेस के होटल के रूम में पहुंचे। हीर ने खिड़की से पर्दे हटाकर नीचे देखने लगी थी। शाह ने हाँ के गले में तौलिया डाल ले। पीछे से हीर की कमर को अपनी पूंछ के साथ लगाता गर्दन में अपने लब रखे और गीले बालों से हीर की गर्दन और कंधे को गीला कर दिया। कान की लो को मुंह में लेते हुए बोला था, जाने शाह कैसे लगा होटल? हीर मुड़कर शाह की आंखों में देखते बोली थी, बहुत हसीन। हल्का सा लबों से लब टकराते हुए बोली थी। हीर ने आंखें बंद की। शाह के गले लगकर जोर से साथ चिपक गई थी। कुछ नहीं बोला था। शाह के जिस्म से निकलने वाली हल्की हल्की ठंड हीर को सैराब कर रही थी।
شاہ نے ہیر کی کمر پر اپنی انگلیاں گھمائی اور مسلنے لگا تھا۔ ہیر پیچھے ہوئی شاہ کے جسم پر لگے پانی نے ہیر کے کپڑے بھگو دیے تھے۔ ہیر کا آگے بدن بہت نمایاں ہو رہا تھا، جسے دیکھ شاہ بے قابو ہو گیا اور ہیر کو قریب کرتے قمیص کے اوپر سے ہی چھونے لگا اور شتیں لٹانے لگا تھا۔ ہیر کی سانسیں بے حال ہو رہی تھیں۔ روم سروس آئی اور ڈور بیل بجی تھی۔ شاہ کو بہت غصہ آیا۔ جی بولے، سر آپ نے رات کے ڈنر کے لیے جو ارینجمنٹ کروائی تھی وہ ہو گئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ڈور پر لگا کارڈ سیدھا کیا۔ ڈونٹ ڈسٹرب لکھا ہوا تھا۔ اندر آ کر شاہ نے کہا، جانے شاہ تیار ہو جاؤ ڈنر کے لیے، اور بیگ سے ڈریس نکال کر دیا تھا۔ بیبی پنک کلر کی فراک ہلکا سا کام ہوا تھا۔ یہ تیار ہو کر آئی تھی، چلیں؟ شاہ نے تعریف کی اور دونوں مسکرا دیے تھے۔ شاہ نے گرے پینٹ اور بیبی پنک شرٹ اور واسکر پہنی ہوئی تھی۔ ہیر اور شاہ سمندر کے کنارے پہنچے، جہاں ایک خوبصورت لال کلر کے پردے لگے ہوئے تھے۔ درمیان میں میز اور کیپ پر کینڈل جل رہی تھی، ساتھ ہی ایک ہٹ بنا ہوا تھا۔ شاہ نے کرسی پیچھے کی۔ بیٹھو۔ ہیر مسکرا کر بیٹھی اور شاہ سامنے بیٹھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہیر کے بال لہر رہے تھے۔ شروع کرو۔ دونوں نے کھانا شروع کیا تھا۔ شاہ ہاتھ پکڑ کر سمندر کے پاس گیا اور چاند کی لائٹ میں ریت پر چل رہے تھے۔ رات تاریک ہو رہی تھی۔ شاہ پانی میں جانے لگا چلو جانے شاہ، مجھے ڈر لگتا ہے شاہ، آ جاؤ۔ شاہ نے ہاتھ پکڑا اور پانی میں لے گیا۔ شاہ کے سینے تک پانی تھا اور ہیر کے کندھوں تک۔ شاہ نے ہیر کے لبوں کو قید کیا اور ہیر کی کمر میں ہاتھ ڈالے، زپ کھولی اور ہیر کی فراک اتار کر پانی میں گم کر دی۔ ہیر آنکھیں بند کیے سب محسوس کر رہی تھی۔ ہیر پانی میں برہنہ تھی۔ ہیر کی ماں نے بولا، شاہد ہیر کا فون نہیں آیا، وہ خیریت سے پہنچ گئے ہوں گے نا؟ فون کر کے آپ پوچھ لیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اچھا کرتا ہوں۔ شاہد نے کال کی۔ ہیر کا فون کھانے کی میز پر ہی پڑا بجا تھا۔ شاہد بار بار فون کر رہا تھا، لیکن وہ دونوں پارٹی میں تھے۔ ٹینشن نہ لو، کوئی کام کر رہی ہوگی، آپ شاہ کو کر کے دیکھیں۔ شاہ کو کال نہیں لگ رہی۔ ہیر بہت لاپرواہ ہے، شاہد بتانا تو چاہیے تھا نا۔ ہیر شاہ کے گلے لگی ہوئی کھڑی تھی۔ رات کی تاریکی میں اضافہ ہو رہا تھا، دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں سمندر کا پانی ہیر کے جسم کا لمس محسوس کرتا اس کے انگ سے لگ رہا تھا، اور شاہ اپنی شتیں لٹانے میں مصروف۔ ہیر کی سانسیں بحال سی ہو گئی تھیں۔ شاہ پلیز کہتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ شاہ ہوش میں آنے لگا تھا کہ ہیر کو چاند کی لائٹ میں دیکھ کر بے تاب ہوا تھا، اور شاہ نے ہیر کو قریب کیا۔ جانے شاہ باہر چلیں۔ کان میں سرگوشی کی اور ہیر کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، اور ہیر اپنا برہنہ جسم چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاہ پانی سے نکلا، خشکی پر آیا۔ ہیر نے دونوں ہاتھ اوپری حصے پر رکھے ہوئے تھے، جو آدھے ڈھکے اور آدھے کھلے تھے۔ شاہ نے ہیر کو ہٹ میں لے گیا اور بیڈ پر بٹھایا، اور خود ایک تولیہ لا کر ہیر کے بدن کو ڈھکا تھا اور ایک تولیے سے سر کے بالوں کو صاف کرنے لگا۔ شاہ میرا فون بج رہا ہے، اچھا میں اٹھا کے دیکھتا ہوں، شاہ نے اٹھ کر بولا تھا۔ شاہ بابا کی کال ہے، اچھا تو کرو بات۔ ہیر نے کال کی اور شاہ کمر کے پاس بیٹھ کر سر کندھے پر رکھ کر خوشبو محسوس کرنے لگا تھا۔ جی امی پہنچ گئے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا کال کرنا۔ ہاں میرے ساتھ ہی ہے، شاہ بھی ٹھیک ہے امی، بالکل آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، آیت نے کہا اور فون بند کر دیا۔ شاہ اٹھا اس کی میکسی اٹھا کر لائے، ہیر پر پہن کے دکھاؤ نا۔ ہیر اٹھی اور پہن کے دکھائی۔ بلیک میکسی میں گورا چمکتا جسم میکسی میں نمایاں ہو رہا تھا، اور شاہ دیکھے جا رہا تھا کہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور قریب جا کر کندھے سے سرکا کر اپنے ہونٹ اوپر رکھ دیے اور ہیر کو بیڈ پر لٹا کر شتیں لٹانے لگا۔ جانے شاہ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں پیرس آئے ہوئے، گھر کی یاد تو نہیں آ رہی؟ چہرے سے بال ہٹا کر بولا، آ رہی ہے تم جو ساتھ ہو۔ چلو آج ہم پیرس کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں جائیں گے۔ شاہ اور ہیر مال پہنچے۔ ہیر نے شاہ کے کان میں بولا، شاہ اس لڑکی کے کپڑے دیکھو، ہائے شاہ سو ہاٹ یار۔ ہیر نے شاہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا، نہیں دیکھنے دو نا مجھے، پہلے تو بول رہی تھی دیکھو، اب دیکھ رہا ہوں تو دیکھنے نہیں دے رہی۔ شاہ ہنسا تھا، اچھا چلو آگے۔ ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا۔ شاہ مجھے پرفیوم لینا ہے، آجاؤ، تم جانتی ہو میں کون سے برانڈ کا پرفیوم استعمال کرتا ہوں، تم ہو؟ شاہ نے ہیر کے بالوں کو ہونٹ سے ٹچ کیا تھا۔ ہیر پرفیوم پسند کرنے لگی۔ شاہ دیکھو، شاہ نے بال سونگے، ٹھیک ہے لے لو۔ ہیر نے غصے سے کہا، تم تو پیچھے ہٹو۔ جانے شاہ یہ پاکستانی ہے جو اپنا کام کاج چھوڑ کر دوسروں پر دھیان رکھیں گے، اگر تمہیں کس بھی کر لوں گا تو کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں بیوی ہے یا نہیں۔ ہاں بس تم کرنے نہ لگ جانا، مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ ہنستے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں اگر بولوں تو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ نہیں شاہ مجھے بھی جوس پینا ہے، مجھے بھی، شاہ نے آنکھ مارتے ہوئے بولا اور لپس کو چھونے لگا۔ نہیں کرو شاہ، اچھا بیٹھو۔ دونوں بیٹھے اور ویٹر ایک گلاس میں 2 اسٹار لگائے ہوئے آ گیا تھا۔ شاہ یہ کیا، تم نے 2 گلاس نہیں بولے تھے میری جان، یہاں لوگ ایسے ہی پیتے ہیں، پاکستان میں تو رومانس کی دھچکیاں اڑا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پینا، مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں وہ دیکھو اور لوگ بھی ایسے ہی پی رہے ہیں۔ ہاں پی رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تمہارے جیسا کوئی نہیں بیٹھا نا۔ اف میری بے عزتی، نہیں کھاتا تمہیں، پی لو جوس۔
پکا نا کس نہیں کرو گے؟ شاہ ہنسا تھا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پاکستان ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ شاہ وہ چڑی تھی، پاکستان ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ اور بولی مسلمان تو ہیں نا آپ؟ جی جی مسلم تو ہوں میں، لیکن شوہر بھی ہوں میں تمہارا۔ ہیر اور شاہ پینے لگے تھے۔ شاہ نے جوس کا گلاس چھوڑ کر ہیر کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ ہیر پیچھے ہو کر بیٹھی۔ شاہ چلیں بس، اچھا چلتے ہیں، شاہ نے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ واہ سو نائس کپل۔ شاہ نے مڑ کر لیڈی کو دیکھا اور ہنسا تھا۔ شاہ اور ہیر ایک پارک میں گئے تھے۔ شاہ دیکھو اب تو لوگ بھی بول رہے ہیں ہماری اچھی جوڑی ہے۔ ہاں تو بولنے دیں۔ اچھا چلو، کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے نہیں بتا رہی؟ بتاؤ نا یار۔ نہیں جھولا لینا ہے؟ نہیں لینے مجھے آؤ نا۔ زبردستی شاہ کو وہ جھولے پر لے گئی تھی۔ چلو، اور جھولا ہوا میں روک دیا گیا۔ چلو اب بولو کتنا پیار کرتی ہو؟ شاہ کیا ہے، میں نہیں بول رہی۔ ٹھیک ہے بیٹھی رہو۔ نو ایشو شاہ اب سب سے برے شوہر ہیں۔ تھینک یو مائی لو وائف، ہیر نے چڑھ کر بولا تھا۔ شاہ بولو، ہیر چیخ کے بولی اور ہوا میں ہاتھ کھولے تھے۔ آئی لو یو بول کے شاہ کے گلے لگ گئی۔ شاہ نے سر پر ہاتھ رکھا، پیار کرنے لگا۔ اتنے کال کی ہیلو بیٹا، ہیر کیسی ہو؟ امی میں ٹھیک ہوں۔ باتھ روم سے باہر آتے سر پر تولے رکھے وہ بات کر رہی تھی۔ امی شاید آج ہم آ جائیں۔ امی شاہ باہر گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر رات کو بات ہوگی۔ شاہ اندر آیا اور تولے بالوں سے کھینچ کر بالوں میں منہ دیا تھا اور ہیر کو اپنے ساتھ چپکایا تھا۔ پاگلوں کی طرح چومنے لگا اور ایسا کرتے بیڈ پر گرے اور شاہ نے ہاتھوں میں ہاتھ دبوچ کر ہیر کی ٹھوڑی کو بائٹ کیا تھا۔ شاہ ہیر نے ہٹایا اور پیچھے ہوئی تھی۔ شاہ بال تو سکھانے تو میں سکھا دیتا ہوں، ادھر آؤ ذرا۔ نہیں کر لوں گی میں۔ روم سروس۔ شاہ اٹھ کر گیا اور باہر ایک ہوٹل کا بندہ پھول کا گلدستہ لے کر کھڑا تھا۔ سر یہ آپ کے لیے ہیں، دے کر گیا ہے کوئی۔ شاہ نے خط نکالا اور روم میں لایا اور وہ میرے لیے ہیں۔ ہیر نے پکڑے اور سونگنے لگی تھی۔ شاہ حیرت سے خط پڑھنے لگا تھا جس میں لکھا تھا کریو جیسے جسم کے لیے کریو کے پھول پیش خدمت ہیں۔ شاہ کو غصہ بھی بہت آیا، حیران بھی ہوا تھا۔ شاہ بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھے ہیں پھول۔ اور شاہ کے سینے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ ہیر کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا، شاہ بھوک لگی ہے، چلیں نا ڈنر کرتے ہیں۔ شاہ پھر سے بولا۔ شاہ کو پھر سے اس نے ہلایا۔ اٹھو، ہاں ٹھیک ہے، سوچ کی دنیا سے باہر نکل کر چلو۔ ہیر ریڈی ہو جاؤ۔ ڈنر کے بعد دونوں سو گئے تھے۔ چلو ہیر، رات کے 3 بجے کی فلائٹ تھی، چلو۔ ہیر اور شاہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ شاہ کتنا رش ہے یہاں، ہاتھ نہیں چھوڑنا جانے شاہ، میں ٹکٹ دے دوں گا، سامان لے لوں۔ ہیر کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا اور وہ رش میں پیچھے ہوتی چلی گئی تھی جانے شاہ نے سامان چھوڑا، بھیڑ میں بھاگتا ہیر کو ڈھونڈنے لگا اور ہیر نے ایک دم آ کر ہاتھ پکڑا تھا۔ شاہ ذہن نے مڑا اور ہیر کو دیکھا، جان میں جان آئی تھی۔ میں کبھی تم سے الگ نہیں ہونا چاہتا میری جان۔ دونوں باہر نکلے ایئرپورٹ سے اور گاڑی میں آ کر بیٹھے اور گھر پہنچے تھے۔ میری بیٹی ہیر آج نے ہیر کو گلے لگایا۔ وہ شاہر سے ملی تھی، دونوں ماں باپ سے ملی اور ان کے کمرے میں بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ شاہ میں تو جا رہی ہوں اپنے روم میں، آنٹی بہت تھک گیا۔ شاہ میں تو جا رہا ہوں اپنے روم میں، آنٹی میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا۔ اور ہیر کو آنکھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا، لیکن ہیر نے نہ میں سر ہلا کے بیٹھ گئی تھی۔ شاہ روم میں آیا اور بیگ کر رکھے اور بیڈ پر پھولوں کا گلدستہ تھا، اس میں خط تھا۔ شاہ حیران ہوا اور خط نکال کر پڑھنے لگا، تمہارا جسم جیسے آدھی کھلی نازک کلی یا پھر دیے کے ٹمٹماتے لوگ، کسی کو تم جو چھو لو تو مہک جائے، کوئی تم کو اگر چھو لے تو جل جائے۔ ویلکم پاکستان۔ ہیر ایک دم سے پیچھے سے آ کے شاہ کو گلے لگی تھی اور شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہ نے خط جیب میں ڈال لیا تھا۔ شاہ واہ میرے لیے، تھینک یو تیزی سے بول کر پھولوں کو اٹھا لیا تھا۔ شاہ مجھ سے تمہیں پھول کی مہک آتی ہے، اس لیے پھول دیتے ہو نا؟ ہاں میری جان۔ شاہ کی ٹینشن بڑھنے لگی تھی، آخر یہ کون کر رہا ہے، کیا ہوا؟ اب بول کیوں نہیں رہے؟ جب میں نے بلایا تب تو آئی نہیں، مجھے نہیں بولنا۔ ہیر اچھا جی۔ ہیر اپنی گردن سے باہر ہٹایا اور اسے عیاں کرتی ہوئی آگئی تھی۔ شاہ ہیر کے بالوں کی خوشبو سونگھ کر اپنے قابو سے باہر ہو رہا تھا، لیکن منہ بنا کے کھڑا رہا۔ ہیر اسے دیکھ کر خود کس کرتی تھی۔ شاہ حیران ہوا اور پیچھے ہوا۔ ہیر نے اس کے بولنے سے پہلے ہی بیڈ پر دھکا دے کر اوپر آئی اور چہرے پر جھکتی گالوں کو چوما تھا۔ شاہ ایک دم بے قابو ہوا، ہیر کے اوپر آ کر نرمی سے ہیر کے لبوں کو قید کیا تھا، سانسوں کا تبادلہ کرنے لگا۔ ہیر بھی شاہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر شاہ کا ساتھ دینے لگی۔ کچھ دیر بعد ہیر کے لبوں کو آزاد کرنے کے بعد کبھی گردن کبھی ہونٹوں پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ہیر شاہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالے تو سکین لے رہی تھی، اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور کندھوں سے پکڑ کر شاہ کا ساتھ دیتے سکون حاصل کر رہی تھی۔ شاہ کے کندھوں پر ہیر کے ناخن کے نشان پڑ گئے، لیکن جوش میں دونوں کو ہوش نہیں تھی۔ آج دونوں کی محبت کی انتہا تھی۔ کچھ دیر بعد ہیر کی سانسیں تیز مدھم پڑی اور بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آخر یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے میری جان؟ نے شاہ
پھولوں کے گلدستے کے بارے میں سوچتا وہ سو گیا تھا اور ساتھ ہی نے اپنا ہاتھ شاہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ تمہیں کون لے کر جا رہا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ چھوڑو میری بیوی کو، میں ڈوب رہا ہوں۔ شاہ اٹھے۔ شاہ ایک دم چیخ مار کر اٹھا تھا۔ ریلیکس میری جان، شاہ نے گلے لگایا۔ مجھے خواب میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ڈوب رہا ہوں اور کوئی مجھے لے کر جا رہا ہے۔ شاہ میں نہا کر آتی ہوں، وہی پانی آپ پر گر رہا تھا۔ نہا کر آئی تھی، وہی پانی آپ پر گر رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ آنٹی اور شاہد انکل جاگ گئے، پتہ نہیں، میں تو یہیں ہوں۔ اچھا۔ شاہ اٹھا اور ایسے ہی اٹھ کر باتھ روم کا دروازہ بجایا اور وہ لوگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ بیٹا، شاہ اندر گیا اور گلدستے کے بارے میں اور خط کی تحریر کے بارے میں بتایا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، میں ایسا کرتا ہوں، پولیس سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی انکل ٹھیک ہو رہے ہیں آپ؟ اصل میں ہیر کو میں نے کچھ نہیں بتایا، آپ انہیں اسے کچھ نہ بتائیے گا۔ شاہ ہیر آواز دیتی ہوئی آئی تھی، یہاں میں آپ ہنا نے ناشتہ تیار کر دیا، اٹھ جائیں جلدی سے۔ ہاں ٹھیک ہے انکل آنٹی، میں آتا ہوں۔ شاہ باتھ روم میں نہانے چلا گیا تھا اور ہیر روم میں آئی۔ شاہ نے تھوڑا سا ڈور کھولا تھا۔ جانے شاہ، نہا رہا ہوں، ہیر تولیہ دینا۔ شاہ ختم ہو گیا ہے؟ شاہ نے ڈور سے منہ نکالا۔ ختم کیا ہو گیا ہے؟ تولیہ؟ ہیر باہر چلی گئی تھی، کچن میں شاہ کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ پیچھے سے آ کر کسی نے محبت سے اسے باہوں میں لیا تھا۔ شاہ آپ؟ ہاں میں، ہٹو نا، ہنا آ جائے گی۔ کیوں اسے نہیں پتا ہم میاں بیوی ہیں؟ شاہ پتہ ہے بول کے شاہ کا اپنے پیٹ سے ہاتھ ہٹایا۔ شاہ نے اپنا منہ ہیر کی گردن پر دیا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بائٹ کر رہا تھا، ہاتھ سے کندھے کی جگہ سے قمیض کھینچی اور منہ رکھ کر مسلنے لگا تھا۔ ہیر کی سانسیں اوپر نیچے ہوئی اور بے قابو ہو رہی تھی۔ ہیر کے ہاتھ سے ہڑبڑا کر گلاس گرا تو شاہ پیچھے ہوا تھا۔ شاہ روم میں گیا، وہاں پرفیوم کی بوتل پڑی تھی، ساتھ خط جس میں لکھا تھا کل یہ ڈریسیں بدن کے لیے۔ شاہ نے خط اٹھایا، نیچے شاہد کے پاس آیا اور دیکھنے لگا۔ شاہ میرے لیے پرفیوم لائے ہیں۔ ہیر نے بوتل اٹھائی، سونگھنے لگی اور اپنے اوپر گرانے لگی اور لگاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہیر کیا ہوا؟ ہیر کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا تھا اور چیخنے لگا تھا۔ ایک دم کونے میں ہیر کو ہوش آئی، اٹھ کر دیکھنے لگی اور چارپائی سے اٹھی، سر ہلا رہی تھی۔ 4-5 لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ہیر نے دیکھا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اچانک کسی بھاری قد و قامت کے انسان نے ہاتھ کھینچا اور پیچھے سے ہاتھ آگے کر کے جبڑوں پر دبایا تھا۔ چھوڑیں مجھے کچی کلی۔ ہاں، اس آدمی نے بولتے آگے کی طرف دھکا دیا اور ہیر دوسرے آدمی کی گود میں آ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہ نے انسپکٹر دوست کو کال کی۔ یار وجدان، مسئلہ ہو گیا ہے، سب تفصیل دی۔ وجدان نے وہ خط لیا اور تلاش کی کہ کون سی دکان سے کون لے کر گیا ہے، کیونکہ وہ آرڈر پر اسپیشل تیار لگ رہے تھے۔ شاہ تم ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ ماں بس ہیر ٹھیک ہو۔ شاہ نے آہ بھری تھی، جان شاہ کدھر چلی گئی ہو؟ وجدان، اور کوئی چیز؟ ہاں ایک پرفیوم تھا، میں لاتا ہوں، لا کر دیا۔ کچی کلی؟ ہیر کے منہ پر عورت نے پانی کا گلاس پھینکا تھا۔ ہوش میں آئی تو دھندلا سا نظر آیا تھا، بہت معصوم، بالکل کلی جیسی۔ میں کہاں ہوں؟ دور ہٹو۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیر کو باہر مردوں کی بھیڑ نظر آئی تھی، کھڑی ہوئی، کھڑکی ہوا سے بند ہوئی اور کھل رہی تھی۔ امی چھوڑو مجھے، وہ چیخنے لگی اور لڑکیوں نے ہیر کو کس کے جکڑ لیا تھا۔ شاہ، یہ بندہ مل گیا ہے۔ شاہ کے قدموں میں اس نے وہ بندے کو پھینکا تھا اور وجدان نے اسے بتایا۔ یار یہ بتا نہیں رہا، ابھی جیل کی ہوا دیتا ہوں اسے، سب پڑ پڑ بولنے لگے گا۔ شاہ ٹینشن میں کھڑا تھا۔ سالے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تیرا کیا بگاڑا ہے؟ وجدان درگت بنا رہا تھا اس کی۔ شاہ چیخ کے بول رہا تھا، بتا۔ شاہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ جانے شاہ، مجھے شاہ صاحب نے بولا تھا۔ کون شاہ صاحب؟ بتا جلدی، اس لڑکی کو ہم 17 کوٹھے پر چھوڑ کر آئے ہیں۔ شاہ ہی سنتے ایک دم دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ شاہ زین، میری بیٹی وجدان صاحب کوٹھے پر لے گئے تھے، اس عورت کو آدمی نے آ کر بولا، اماں ہے نا پرانا مال؟ ہاں کچی کلی۔ شاہ صاحب آپ کی ہم مہربانی رہے گی ہمیشہ۔ ہیر نے مڑ کر دیکھا تھا، بابا عابد شاہ اٹھ کر ہیر کے پاس آیا تھا اور منہ پکڑ کر دبایا تھا۔ تو کیا سمجھتی تھی طوائف میرے بیٹے کی دل کی ملکہ بنے گی؟ تیری ماں کو نہ کوٹھے پر دیکھا ہوتا، میں تو پہچان نہ سکتا تھا تم لوگوں کی شریف بننے کی چال۔ عابد شاہ کے گھر کی بہو بننے کی تیری جیسی، بول کے دھکا دیا تھا۔ شاہ چیخا تھا، بابا بس، اور ہیر کو نیچے سے اٹھایا تھا۔ شاہ نے سب سن لیا تھا۔ اتنے گھٹیا ہوں گے آپ، میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ نکاح میں ہے میرے، چیخ کر بولا تھا وجدان۔ لے جاؤ انہیں، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں ان کی۔ 1 سال بعد شاہ ہیر کے ہاتھوں میں گجرے پہنا کر ہاتھوں میں ہاتھ لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا اور ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا۔ جانے شاہ، بہت محبت کی ہے تم سے میں نے بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، جب سے دیکھا تھا، بول کے گلے لگی تھی۔ شاہ ہیر کے بالوں کو سونگھنے لگا تھا۔ اب تو یونی بھی ختم ہو گئی، اب آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ ہیر نے سر ہلایا تھا۔ اچھا میں پرفیوم لگا لوں، پھر چلتے ہیں۔
جانتی ہو نا مجھے تمہاری خوشبو پسند ہے جانے شاہ، اور گہرے گلے میں منہ لگایا تھا شاہ، پیچھے ہو جائے میری جان، میری دل کی دھڑکن، میرے دل کے قرار، جانے شاہ قرار من ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرس، یہ تھا ناول، اور ناول کا نام ہے جانے شاہ، ایف کے رائٹس اس کی رائٹر ہیں۔ دراصل یہ والا جو ناول ہے نا، میں نے جب سرچ کیا تھا نا تو اس کے آگے لکھا ہوا تھا بولڈ رومانٹک ناول۔ یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا اور اسے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے میں کروں گی، تو آج میں نے سوچا کہ چلو میرے پاس ابھی میں نے کوئی اور ناول تلاش نہیں کیا تو میں اسی کو پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن یہ ناول کیا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جس بھی رائٹر نے، یہ جو بھی رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے، اس نے صرف ایک چیز پہ زیادہ دھیان دیا ہے لکھنے میں کہ اس میں رومانٹک سین لکھنے ہیں، چاہے بے شک اس کی کوئی سینس نہیں بن رہی، کوئی کچھ نہیں بن رہا، لائن کی کچھ سینس نہیں بن رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں نے اسٹوری سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے صرف اس میں رومانس لکھنا ہے اور بھر بھر کے رومانس لکھنا ہے۔ بس ان کی یہ کوشش تھی شاید، یہ ناول جو لکھ رہی تھی مجھے تو یہی لگا۔ باقی اسٹوری مجھے کوئی اسٹوری اگر کہا بھی جائے، اسٹوری چلو اگر ٹھیک طریقے سے لکھی جاتی ہے ناول کا، اگر اس کی لائنس ان کی سینس ٹھیک بنتی تو ہو سکتا تھا کہ اسٹوری مزید بہتر بن جاتی، لیکن اس میں رومانس ہی تھا، رومانس تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ تو کل ملتے ہیں یا پرسوں ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔